बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 11 में हम लोग पढ़ रहे थे कि कैसे पहचानते हैं मेल और फीमेल्स को। उसमें हमने बहुत सारी बातें पढ़ी। और अरबी सीखने के लिए हमें 3 तरह के लफ्ज़ की जरूरत पड़ती है, इस्म, फेल और हर्फ, जिसमें हम इस्म यानी नाउन को पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने पढ़ा, इस वक्त जो हमारा चल रहा है वो अल जिन्स या जेंडर चल रहा है। जिस 2 तरह के होते हैं अरबी में, मेल और फीमेल, मुअन्नस और मुज़क्कर, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, ये 2 जेंडर हैं अरबी में। जल्दी से एक रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर अरबी के लफ्ज बाय डिफॉल्ट मुज़क्कर होते हैं। मुअन्नस हरूफ को हमें या अल्फाज को हमें पहचानना होता है। किस तरह पहचानते हैं कि उसमें सबसे पहला मुअन्नस हकीकी होता है, जिसकी पहचान ये होती है कि उस फीमेल या मुअन्नस के मुकाबिल में कोई मुज़क्कर मौजूद हो, जैसे अम्मी, अब्बा, बहन, भाई, बीवी, शौहर, इसी तरह औरत, आदमी, बेटी, बेटा वगैरह। या फिर वो ऐसी सिफत हो जो सिर्फ औरतों में पाई जाती है, जैसे प्रेग्नेंट होना, हामिलुन, हाइजुन, मुर्जिउन। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर किसी लफ्ज के आखिर में ये 3 अलामत में से कोई एक हो, आखिर में राउंड ता यानी गोलता, अलिफ मकसूरा यानी ये या, और अलिफ ममदूदा यानी अलिफ और हमजा, तो वो लफ्ज ज्यादातर औकात में मुअन्नस ही होगा। और फिर हमने पढ़ा था कि जितनी भी जगहों के नाम है अरबी में वो मुअन्नस कंसीडर किए जाते हैं, जैसे मिस्र, अल हिंद, लंदन, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर वगैरह। और कुछ ऐसे अल्फाज जो इंसान के जिस्म के आज़ाद पेयर फॉर्म में है, या जो पार्ट्स ऑफ बॉडी है वो पेयर फॉर्म में है, जैसे यदुन दोनों हाथ, रिजलुन दोनों पैर, आइनुन दोनों आंखें। इसी तरह जो कुछ खास कौम या गिरोहों के नाम हैं, जैसे यहूदी, नसारा वगैरह। कुछ मिसालें और भी हैं इसमें जो बहुत फैमिलियर वर्ड्स नहीं है, इसलिए हमने मिसाल में पेश नहीं किया। इसी तरह कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनको सिर्फ अरब वाले ही मुअन्नस मानते हैं, इसलिए उनको मानना पड़ेगा। हो सकता है हमारे यहाँ वो मुज़क्कर हो, लेकिन अरब वाले उनको मुअन्नस मानते हैं। और ऐसे अल्फाज पूरे कुरान मजीद में सिर्फ 16 ही इस्तेमाल किए गए हैं। और इस तरह के अल्फाज सिर्फ 16 हैं। इंशाल्लाह उसको हम देखेंगे तफसील से। ये सारे वो अल्फाज हैं। और फिर हम लोगों ने ये होमवर्क किया था, तबीबतुन, जबलुन, इसमें कुछ मुज़क्कर अल्फाज हैं, कुछ मुअन्नस। आप लोगों ने बहुत आम तौर पर ज्यादातर लोगों ने भेजा है। ये पार्ट 2 था हमारा असाइनमेंट का, इसमें भी पहचान करनी थी आपको। फिर मुज़क्कर मुअन्नस को फिर हमने एक नए अंदाज में देखा था कि अगर गोलता वाला लफ्ज कोई हमें मिलता है तो फिर उसकी मदद से हम जुमले कैसे बना सकते हैं और किस तरह अल्फाज में फ़र्क होता है। जैसे इसमें एक बात ये भी याद रखिए कि मुज़क्कर अल्फाज को भी मुअन्नस बनाया जा सकता है, जिसमें हमने तरीका समझा था कि मुज़क्कर लफ्ज के आखिर में मुदर्रिसुन में सीन के ऊपर पेश है तो पहले जबर दे देंगे और गोलता लगाने से वो मुज़क्कर लफ्ज मुअन्नस बन जाएगा। मुदर्रिसुन से मुदर्रिसतुन, इसी तरह तबीबुन से तबीबतुन, ग़ालिबुन से ग़ालिबतुन वगैरह। फिर हमने जुमले बनाने सीखे। अलगुरफतु कबीरतुन पहला मुअन्नस था, इसलिए इसकी खबर भी मुअन्नस लेकर आए। कैसे मालूम चलेगा ये मुअन्नस या फीमेल है? क्योंकि आखिर में दोनों के गोलता आ रहा है। जो 3 सिंबल हमने पढ़े हैं उनमें से एक सिंबल ये था कि किसी लफ्ज के आखिर में गोलता हो, तो उसी के ताल्लुक से ये कुछ जुमले थे जो हमने पढ़े थे। इसको हम स्किप कर रहे हैं। फिर हमने अल का इस्तेमाल देखा कि अगर अल शुरू में लिखा हो, लगा हो,
تو پھر اس لفظ کے مؤنث بنانے کے لیے بھی صرف اتنا ہی ہوگا کہ آخری حرف کو پہلے زبر دیں گے اور پھر آخر میں گولتا لگا دیں گے. المؤمنو سے المؤمنتو، العالمو سے العالمتو وغیرہ. وہ 3 علامتیں آپ کو پتہ ہے. پھر مؤنث سمائی یعنی جو سن کر پتہ چلے، یا پھر وہ اعضائے جسم جو پیر فارم میں ہے، جوڑے کی شکل میں، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں ہاتھوں کو یا ہاتھوں کو یدن اور پیر کو رجلن. رجلن را کے زیر کے ساتھ، رجلن، رجلن را کے زبر کے ساتھ مرد، اور عین آنکھ. یہ دونوں پیر، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پیر فارم میں دکھائی دے رہی ہیں، اس لیے مؤنث، اس کو اہل عرب مؤنث مانتے ہیں. یا وہ الفاظ جن کو صرف عرب والوں سے سن کر معلوم چلے، وہ کچھ یہ ہیں آپ کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں جو کثیر الاستعمال ہیں، جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہمیں عربی سیکھ کر قرآن سمجھنا مقصد ہے، تو اسکرین پر موجود یہی الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں جو مؤنث ہیں، جن کو ہم صرف سن کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مؤنث ہیں. ان کو بھی تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے قرآن مجید کی مثالوں میں بھی. پھر ہم نے کچھ جملے دیکھے تھے کہ مذکر کے جملے کس طرح بنیں گے. محمد طالب، یہ مذکر جملہ ہے. آمنۃ طالبۃ، آخر میں گولتا آ رہا ہے اس لیے پتہ چل رہا ہے. حامد طیب، طبیب، سوری، یہ حامد ڈاکٹر ہے. فاطمۃ طبیبۃ. تو گولتا کے فرق سے آپ سمجھ رہی ہوں گی مذکر اور مؤنث کا فرق. پھر قرآن مجید کی کچھ مثالیں ہم نے پچھلی بار پڑھی تھی. قرآن مجید میں بھی مؤنث سے حقیقی کا کیسے استعمال ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم ایک سبق پڑھا رہے ہیں یا گرامر پڑھ رہے ہیں. ہم کچھ ریفرنسز ہم نے پیش کیے تھے، اس میں سے یہ ہم لوگ پچھلی مرتبہ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں تمام آیتیں. اگر آپ کو پھر سے اگر ڈیپلی اس کو پڑھنا ہے تو آپ لوگ اس کا ترجمہ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہر ایک کو الحمدللہ ہم نے پچھلی کلاس میں ذکر کیا تھا. اب بات کرتے ہیں، کچھ الفاظ آپ کو اسکرین پر دکھ رہے ہیں. طلحہ، عبیدہ، خلیفہ. یہ وہ الفاظ ہیں کہ آخر میں گولتا تو ہے لیکن گولتا ہونے کے باوجود بھی مذکر مانے جاتے ہیں. یہ ایکسیپشنز ہیں کچھ عربی کے کہ گولتا تو ہو کے لیکن مذکر مانے جاتے ہیں، اور یہ بہت کم الفاظ ہیں، تو اس کی بحث میں ابھی ہم نہیں جائیں گے. بس یہ یاد رکھیے کہ زیادہ تر وہ الفاظ جس کے آخر میں گولتا آئے وہ مؤنث ہوتا ہے، اور بغیر گولتا کے عموماً مذکر ہوتا ہے. پھر یہ تمرین آپ کو دی گئی تھی ہوم ورک میں، آپ لوگوں نے الحمدللہ اس کو پورا کیا ہے اور بہت بہترین اچھے انداز میں پورا کیا ہے. کچھ اور قرآن کی مثالیں بھی ہیں، لیکن اس سے پہلے جان لیجئے ڈاکٹر شاہین نے پچھلی مرتبہ سوال کیا تھا کہ الف مقصورہ یا الف ممدودہ کی کچھ پہچان کیسی ہوگی اور قرآن مجید میں اس کی کیا شکلیں ہوں گی. تو ہم لوگوں نے پڑھا کہ گولتا آنے سے کسی لفظ کے آخر میں مؤنث بنتا ہے، یہ ایک سائن اور سمبل ہے. دوسرا سائن یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ سننے میں تو الف ہے لیکن دیکھنے میں وہ یا ہوتا ہے، یا جیسا ہوتا ہے، اور یا پر کھڑا زبر ہوتا ہے. اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہی ہیں پہلے کالم باکس کے اندر یا لکھا ہے، چھوٹی یا جسے ہم اردو میں بولتے ہیں. پھر ہے الکبرا. جب پڑھیں گے تو کبری نہیں پڑھتے، چھوٹی یا کی آواز ہمارے ای ہوتی ہے اردو میں، لیکن اس کو الکبرا پڑھتے ہیں، اسی لیے اس کو الف مقصورہ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن شکل اس کی چھوٹی یا جیسی ہوتی ہے. پھر العلیا، یہ بھی الف مقصورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر الف مقصورہ یعنی چھوٹی یا اس طرح کی کھڑا زبر کے ساتھ دکھائی دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لفظ مؤنث ہے. یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں، اور کچھ مثالیں آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں ہے التقوی. اب تقوی میں آپ دیکھیے یا کھڑا زبر یا آپ کو سب سے آخر میں دکھائی دے رہا ہے پہلی آیت کے اندر اسکرین پر موجود. وہ کیا ہے؟ یا کھڑا زبر یا جو ہے یہ اس کا ایک نام ہے، وہ ہے الف مقصورہ. حالانکہ یہاں الف نہیں ہے لیکن اس یا کو الف مقصورہ بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ مؤنث ہے. اسی طرح نیچے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 95
بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الحسنہ، اللہ کا وعدہ اچھا ہے، حسنہ، یہ لوگ نام بھی رکھ لیتے ہیں حسنہ، یہ اس میں مؤنث ہے، فیمیل ورڈ ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئی؟ کیسے معلوم ہوا کہ یہ لفظ مؤنث ہے؟ بتائیے پلیز۔ لاسٹ میں الف مقصورہ ہے۔ لاسٹ الف میں مقصور الف مقصورہ ہے۔ الف الف مقصورہ مقصورہ کیسے ہوتا ہے؟ الف مقصورہ کیسا ہوتا ہے دیکھنے میں؟ یا جیسا ہوتا ہے، یا جی، چھوٹی یا یا جیسا جیسا ہوتا ہوتا ہے، یا چھوٹی یا پر کھڑا زبر لگا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے چھوٹی یا کے پر کھڑا زبر لگا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یا لگا ہے، ہمیشہ اس یا کو الف مقصورہ آپ بولیں گی۔ الف مقصورہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے۔ پھر ہے وہدم و بشرا، بشرا بھی آپ نے نام سنا ہوگا۔ اگر لوگ اس کے علاوہ اسپیلنگ کے ساتھ نام لکھ رہے ہیں، کوئی بھی کوئی ہا بنا دیتا ہے، کوئی الف بنا دیتا ہے، لیکن کریکٹ اسپیلنگ بشرا کی یہی ہوگی، اردو یا عربی میں بشرا، یا کھڑا زبر یا، اور اس یا کھڑا زبر کو ہم الف مقصورہ کہیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو لفظ ہے وہ مؤنث ہے۔ تو ہم یہ مؤنث کی دوسری علامت یا سمبل کو دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں، اور وہ یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں الف مقصورہ ہو، یعنی یا کھڑا زبر یا ہو۔ لیکن کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں یہاں پر، جیسے ہم نے گولتا میں دیکھا تھا کہ خلیفہ، عبیدہ، طلحہ، یہ لفظ ان لفظوں کے آخر میں گولتا تھا، لیکن وہ مؤنث نہیں تھے، لیکن وہ بہت ریئر ہیں۔ اسی طرح الف مقصورہ میں بھی ہیں، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، آپ سب جانتے ہیں یہ اس میں مذکر ہے، نبیوں کے نام ہے، اور نبی مذکر ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ ایکسیپشن ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بعد میں پڑھیں گے۔ یہ بہت ریئر، بہت ہی شاذ و نادر واقع ہوتے ہیں۔ اکثریت الفاظ آپ کو جس کے آخر میں الف مقصورہ یعنی یا کھڑا زبر یا ہوگا، اس میں 98% الفاظ جو ہیں وہ مؤنث کے ہوں گے، لیکن پھر بھی اتنی گنجائش رکھ کر چلیں کہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر کسی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ آئے، پہلے بلاک میں دیکھیے الف اور حمزہ لکھا ہے، تو وہ لفظ بھی اس میں مؤنث ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ مؤنث کی تیسری علامت ہے، جیسے حمراء، سودا، نام ہوتا ہے، یہ عرب والے اکثر نام رکھتے ہیں مؤنث۔ اسی طرح آیت سورہ نمبر 2 کے اندر آیت نمبر 22 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، ڈاکٹر شاہین پوچھ رہی تھی مثالیں نہیں مل رہی ہیں، تو ایک مثال یہ ہے، بہت کامن ورڈ ہے، من السمائی، اور نازل کیا آسمان سے، من السمائی آسمان سے، مان پانی کو۔ تو آپ میم یہاں دیکھیے پہ مجھے سما، ایک چیز پوچھنا تھا، یہ مجھے مثال ملی تھی تو اس پہ جو مد لگ رہا ہے تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ بھی الف ممدودہ میں آئے گا؟ جی ہاں، الف ممدودہ میں آئے گا۔ اصل میں یہ تجوید کا قاعدہ ہے مد جو ہے، لیکن ہم آپ کو بتا دیں مد کا مطلب کچھ نہیں ہوتا، بس وہ ایک ہم لوگ کے لیے، انڈینس کے لیے، جو نان عربینز ہیں، ان کو یہ پہچان کرانے کے لیے کہ ود لٹل اسٹریچ یا اکارڈنگلی جو بھی اس کا رول ہے اس کو وہاں کھینچنا ہے، اس لیے ایک نشان بنا دیتے ہیں۔ ویسے سرٹین اس کا کوئی اپنا کوئی بہت بڑا مطلب نہیں ہوتا، نشانی کے لیے کہ اس کو آپ کھینچ کر پڑھیے۔ اچھا ٹھیک۔ پھر اگلی مثال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا بقرۃ صفراء، بنی اسرائیل نے مانگ کی تھی کہ ایک گائے ایسی مل جائے جو صفراء، زرد رنگ کی ہو۔ یہ فیمیل کاؤ کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر ہے، بقرہ جو ہے وہ کاؤ کو کہتے ہیں، گائے کو کہتے ہیں، اور گائے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی خاصیت کیا ہو، اس کی پراپرٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ زرد رنگ کی ہو۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، لوگ نام رکھ لیتے ہیں بھوری، کلو، اس طرح کے نام رکھ لیتے ہیں رنگوں کو لے کر، پورا مطلب کچھ سفیدی مائل، اور اسی طرح کلو جو زیادہ ڈارک کمپلیکشن کا اگر کوئی ہوتا ہے تو اس طرح کے نام رکھ لی جاتے ہیں۔ اسی طرح وہاں پر اس گائے کی صفت بتائی جا رہی کہ وہ صفراء،
تو اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ بقرہ کی صفت آ رہی ہے، بقرہ کے بارے میں کو ڈیفائن کر رہا ہے یہ لفظ، اور بقرہ مؤنث ہے اس پہ بولتا ہے. صفرا بھی مؤنث ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے صفرا مؤنث کیوں ہے؟ بتائیے ذرا. الف میں الف ممدودہ ہے. ویری گڈ، الف ممدودہ ہے. اب سوال ہے الف ممدودہ کیا ہے؟ الف کے بعد حمزہ. جی، الف الف اور اور ہم حمزہ. کسی لفظ کے آخر میں دکھائی دے الف ممدودہ ہے، اور یہ مؤنث کی علامت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں مؤنث ہے. اب اس کی مثالیں قرآن مجید میں کہاں ہے؟ کچھ اوپر ہم نے دیکھیں، کچھ اور ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء، علماء بنی اسرائیل. حالانکہ یہ جو لفظ ہے عالم کی جمع ہے علماء. اب عالم مذکر ہے، اس کی جمع بھی مذکر ہونی چاہیے. لیکن عربی کا یہ قاعدہ ہے، یہ بات یاد رہے تو ٹھیک ہے، بہت کنفیوز یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا کمپلیکس ہے اس بات میں جو بھی ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ عالم اسکالر کو کہتے ہیں، جاننے والے کو، سائنٹسٹ کو. اس کی جمع ہے علماء. تو ایک سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے انگلش میں بھی کچھ قاعدے ہیں کہ جسٹ ایڈنگ ایس ایٹ دا اینڈ آف دا ورڈ آف دا سنگولر ورڈ وہ پلورل بن جاتا ہے صرف ایس لگانے سے. کار کارز، ڈورز. اور سم سسٹر فاطمہ مائک آف کیجیے پلیز. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایس نہ لگا کر ای ایس بھی لگانا ہوتا ہے. اس کے لیے پرٹیکولر رولز ہے کہ اگر 8 کنڈیشن ملی تو ایس کی جگہ ہم ای ایس لگائیں گے. جیسے اگر if the word ends with ایس ایچ ایس ڈبل ایس او زیڈ ایٹسٹرا، اگر کوئی لفظ ایس سے، ڈبل ایس سے، سی ایچ سے، ایس ایچ سے ختم ہوتا ہے تو اس کا پلورل بنانے کے لیے ہمیں ای ایس لگانا ہوتا ہے. جیسے بس، بی یو ایس بس، تو ہم بسز بناتے ہیں. برش ایس ایچ پہ ختم ہو رہا ہے، برشز ای ایس لگاتے ہیں. اسی طرح ملٹیپل بہت سارے رولز ہیں سنگولر سے پلورل بنانے کے لیے. اس میں ایک رول جو انوکھا ہے انگلش کے اندر بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ بالکل حرف بدل جاتا ہے. کیسے؟ جیسے ایم اے این مین، مین ایک آدمی، ایک مرد. ایم ای این مین بہت سارے مرد. بس انٹرچینجنگ سے، مطلب اندرونی تبدیلی سے سنگولر سے پلورل بن گیا. اسی طرح یہ عالم سے جو علماء بنا ہے وہ کچھ بریک ہو کر بنا ہے، کچھ انٹرچینجنگ سے بنا ہے. تو یہ ہم ایک نیا سبق رکھیں گے کہ کس طرح انٹرچینجنگ ہوتی ہے. کچھ تو وہ تو آسان ہوتے ہیں کہ ایس لگا دیا تو بن گیا خالی. لیکن کچھ جب انٹرچینجنگ ہوتی ہے تو اس کے لیے عربی والوں کے پاس تو الحمدللہ رولز ہیں، لیکن انگلش میں ابھی تک ہم نے جہاں تک پڑھی ہے گرامر، وہاں پر رول نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ ایک الگ سبق ہوگا. لیکن ہم یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عالم کی جمع علماء، اور عالم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کی جمع بھی مذکر کے لیے ہونی چاہیے. لیکن جب جمع بناتے وقت کچھ انٹرچینجنگ ہو جائے، اور عربی یا اردو میں اس کو آسانی کے لیے سمجھ لیجئے، جس کا واحد سے جمع بناتے وقت واحد باقی نہ رہے، واحد ٹوٹ جائے، بالکل سمجھ میں نہ آئے، تو پھر ایسی جمع کو بھی مؤنث مانتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے عالم کی جمع ہے علماء. اب اس کو اور آسان کر کے سمجھ لیتے ہیں. اب یہ تو بہت لمبا ہو جائے گا، شاید آپ لوگ ہم نے پہلی بتایا کہ اس بات میں تھوڑا کمپلیکس ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ آ رہا ہے، اس لیے یہ مؤنث. ٹھیک ہے، ایک پہچان آسان یہ ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا ہم آئندہ ایک باقاعدہ سبق قائم کریں گے. پھر نیچے الفقراء اللہ. تو فقراء جو ہے یہ بھی اس میں مؤنث ہے، حالانکہ یہ مذکر کے معنی دے گا جب آپ ترجمہ کریں گی. ایسا کیوں ہوگا اس کی تفصیل کے لیے الگ سبق رکھیں گے. لیکن یہاں جو آپ کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ یہ لفظ مؤنث کنسیڈر ہوگا بیکاز اٹس اینڈ ود دا سمبل الف ممدودہ، اور یہ میں سے الف اور حمزہ آخر میں آ رہا ہے، اس لیے یہ ورڈ جو ہے مؤنث ہے. امید ہے یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب جو ہے اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی ہم نے اوپر ذکر کیا کہ باڈی پارٹس جو پیئر فارم میں ہیں،
انسان کے جسم کے وہ پارٹس یا پرزے حصے جسم کے جن کے جوڑے ہیں، جیسے یدن ہاتھ، اذن کان، شفتن ہونٹ، لپس کو کہتے ہیں شفتن، عین آنکھ، رجل لیگ، قدم فوٹ، مرفقن کوہنیاں، ایلبو ہماری دو ہیں، منکبن شولڈرز، یہ ہمیں معلوم بھی ہونا چاہیے ہمارے پارٹس آف باڈی. ہم لوگ بچپن میں انگلش میں یاد کرائے جاتے ہیں تو عربی میں بھی ہونے چاہیے. اچھی عربی جاننے کے لیے ان الفاظ کا سیکھنا بہت مناسب ہے. پھر ہے ساقن، سن، ساقن مینس پنڈلی، عقبن ہیل، کعبن اینکل. پنڈلی کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ کو پنڈلی کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ آپ میں سے کسی کو کاف معلوم ہو تو شن، شن. کاف کہتے ہیں. جی کاف سوری، بھی کہتے ہیں. اسپیل کیجیے اس کو. شن آ، ہی کہتے ہیں، ایس ایچ آئی این، اچھا شن. جی جی. شن اگر کوئی دوسرا بھی ورڈ ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ہو شن مطلب پنڈلی. پنڈلی مطلب کیا ہم آپ کو بتائیں کہ نی اور ہیل کے بیچ کا جو پارٹ ہوتا ہے، اکثر جہاں ہم ساکس ہمارے اینڈ ہوتے ہیں، جہاں سے ہم ساکس پہنتے ہیں، جہاں اینڈ ہوتے ہیں وہ حصہ ساک یا شن یا پنڈلی کہلاتا ہے. اور یہ بھی پیئر فارم میں ہوتے ہیں. جو آپ یہ دیکھیں گے، خدن چیک، عقبن ہیل، اینکلز، یہ سب پیئر فارم میں ہے. تو یہ سب جو ہے مؤنث کنسیڈر کیے جائیں گے. کفن پام، نیچے کفن بھی دے رکھا ہے، کف پام کو کہتے ہیں. یہ اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ اس میں دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر. انشاءاللہ ہم اس کو عنقریب شیئر کریں گے. کچھ قرآن کی مثالیں ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. تو یہ بہت سارے باڈی پارٹ ذکر ہوئے ہیں. یہ صورت کون سی ہے آپ لوگ اس کو جا کر وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جو پیئر فارم میں وہ سب مؤنث کے فارم میں استعمال ہو رہے ہیں قرآن مجید کے اندر بھی. میم ترجمہ یہ سورہ کون سی ہے؟ ایک منٹ ہم دیکھ لیں کون سی صورت ہے. یہ میرے خیال سے سورہ فتح ہے، اور ہم کنفرم کر کے بتا دیں گے. غالب گمان یہی ہے کہ سورہ فتح ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسی میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا تو دھو لیجئے، وجوہکم اپنے چہروں کو. تو چہرہ کیونکہ پیئر فارم میں نہیں ہے اس لیے مذکر استعمال ہوا. وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو. اب یہ مؤنث استعمال ہو رہا ہے. الی المرافقی، کوہنیوں تک. مرافق مینس مرفق من کونی، مرافق اس کی جمع ہے. ومسحو، اور مسح کیجئے یا رب کیجئے، برؤوسکم اپنے سروں پر، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو دھوئیے ٹخنوں سمیت، اینکل انکلوڈنگ یور اینکل. یہ اصل میں ایبلیوشن یا وضو کو بتا رہا ہے. یہ اس آیت سے ہمیں وضو کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح ہمیں وضو کرنا ہے. اسی سے پوری تفسیر وضو کی ہمیں ملتی ہے. الغرض اس میں بھی باڈی پارٹس کا ذکر ہوا ہے، اور یہاں پر ہم مؤنث کو دیکھ سکتے ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، اور زبان اور دونوں ہونٹ. لسان جو ہے کیونکہ ایک ہے اس لیے مذکر، وشفتین یہ دو ہیں اور پیئر فارم میں ہے. شفن مینس ہونٹ. پھر نیچے کفئی، ابھی ہم نے پڑھا کفن کہتے ہیں ہاتھ کو. بس یہ دکھانا مقصد ہے کہ ہم جو آپ کو سکھا رہے ہیں، ٹکڑوں کی شکل میں جو الفاظ ہم سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ سب ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں. ہماری جو مین بک ہوگی، جو ٹیکسٹ بک ہوگی، انشاءاللہ عنقریب کچھ اسباق ہونے کے بعد وہ قرآن مجید ہوگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں ایک چارٹ ہے، اور اس چارٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کیسے ہم میل ٹو فیمیل کنورٹ کرتے ہیں. حالانکہ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن کچھ دیگر اور مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. مؤمن سے مؤمنۃ، یہ تب ہے جب مؤمن کی نون پر پیش ہو.
अगर मुमिनतन हो, जबर हो तो मुमिनतुन बनेगा, और मुमिनिन हो तो मुमिनतिन बनेगा। इसी तरह अभी इसको नहीं समझ में आया हो तो हम फिर से बता देते हैं, लेकिन पहले दूसरी लाइन देख लीजिए। काफिरुन, काफिरतुन, काफिरतन, काफिरतिन, सालिहुन, सालिहतुन, सालिहतन, सालिहतिन। यानी आखिर के जो तीन अल्फाज हैं वो पहले पेश के साथ है, फिर दूसरा जबर और तीसरा जेर के साथ। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, ये तो मुमकिन है कि इन पर जबर जेर पेश आ जाए, और लेकिन आखिर में मुअन्नस के हर जगह चाहे जबर आए, जेर आए, पेश आए, एक जबर आए, एक जेर आए, एक पेश आए, हर सूरत में गोलता लगेगा मुजक्कर से मुअन्नस बनाने के लिए। स्टेप, दो स्टेप्स में इसको मुजक्कर से मुअन्नस बनाएंगे। पहले आखिरी हर्फ को जबर लगा देंगे और फिर गोलता आखिर में लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर लिखा है आबिदुन, इबादत करने वाला, मुनाफिकुन, गुनाह करने वाला या इनकार करने वाला, सगीरुन, छोटा, सालिहुन, नेक, कसीरुन, शॉर्ट, शॉर्ट हाइट, असकद, मुशरिकतुन, शरीक करने वाली या गुनाह करने वाली। इसी की मुअन्नस बनाना हो तो आखिर में जस्ट एडिंग बाय राउंड था, वो जो है मुजक्कर से मुअन्नस बन जाएगा। ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। हमारे यहाँ क्या होता है, हर सबक में बार बार प्रैक्टिस कराई जाती है, इसीलिए इन सबको बार बार जिक्र किया जा रहा है, ताकि आप में से किसी के भी जहन में ये सवाल बाकी ना रहे कि हमें समझ में नहीं आया या हम लोग नहीं कर पाए। इसलिए बार बार मश्क की स्लाइड आती है। कुछ और भी अल्फाज है, कबीर, कबीरुन से कबीरतुन, मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, सगीरुन से सगीरतुन, मुमिनुन से मुमिनतुन, कसीरुन, कसीर माने ज्यादा, कसीरुन से कसीरतुन, सालिहुन से सालिहतुन, नेक को कहते हैं। और मुजक्कर और मुअन्नस का फर्क है, सालिहुन नेक मर्द, सालिहतुन नेक औरत। इस तरह आप तर्जुमा कीजिए, कलीलुन थोड़ा, कलीलतुन थोड़ी, आबिदुन इबादत करने वाला मर्द, आबिदतुन इबादत करने वाली औरत। और ये नाम भी होते हैं लोग के, आबिद, आबिदा, सालिह, सालिहा, मुमिन, मुमिना, मुस्लिम, मुस्लिमा। तो जब भी आप लिखेंगी, अगर अरबी से वाकफियत आप रखती होंगी, तो जब भी आप लिखेंगी तो इन नामों के आखिर में जरूर गोलता लगाएंगी अगर आपको मुअन्नस लिखना होगा। तो आपको बता दें कि मीटिंग कुछ ही देर में ऑफ होगी, तो इस आज के लिए गुजारिश ये है कि इसको आखिर समझा जाए क्लास का। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी सैटरडे मॉर्निंग 11 बजे होगी, आप लोग ज्वाइन कीजिए। तो हम इस अपने मैप की तरफ चलते हैं। कुछ और भी मिसालें हैं, अगर आप लोग को जैसे ढूंढने में परेशानी हो रही हो, तो कुछ मिसालें हम लाए थे, सहरा, जर्रा, बैजा, हमरा, अलिफ ममदूदा की। ये मिसालें जरा मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन कुरान मजीद में बहुत ज्यादा नहीं है, जकरिया वगैरह ये जो है। फिर अलिफ मकसूरा की मिसालें हैं, हुस्ना, बुशरा, सुगरा, कुबरा वगैरह। पार्ट्स ऑफ बॉडी इन पेयर, वो हम पढ़ चुके हैं ऊपर। अच्छा, ये हमारा मैप है जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले जिन्स पढ़ा, इसको बहुत गौर से देखिए। ये लेफ्ट हैंड से शुरू होगा आपका, अल जिन्स जहाँ लिखा हुआ है, इसको गौर से देखिए। हमने आज अल जिन्स पढ़ा है, मतलब पिछली कई क्लासेस से जो हम सीख रहे हैं वो जेंडर सीख रहे हैं। जेंडर से पहले हमें जानना होगा, ये हम अरबी अल्फाज सीख रहे हैं, अरबी अल्फाज में इसम सीख रहे हैं, इसम में जिन्स सीख रहे हैं। जिन्स दो तरह के होते हैं, मुजक्कर और मुअन्नस, उसमें भी हम मुअन्नस सीख रहे हैं। मुजक्कर को सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हमने हकीकी मुअन्नस सीखा, जिसमें उसका हकीकी मुअन्नस का मतलब है कि वो बायोलॉजिकली बाय बर्थ या बाय डिफॉल्ट मुअन्नस हो, पैदाइशी तौर पर मुअन्नस हो, उसका मुजक्कर भी जरूर मौजूद हो, उसका अपोजिट मेल भी मौजूद हो। अब है गैर मुअन्नस हकीकी, जो मतलब असल में तो मुअन्नस नहीं है, बाय बर्थ तो वो मुअन्नस नहीं है, लेकिन मुअन्नस माने जाते हैं। ऐसी मुअन्नस के लिए हमें तीन अलामत की जरूरत पड़ती है। आखिर में किसी लफ्ज के गोलता आना, अलिफ मकसूरा का आना, अलिफ ममदूदा का आना, ये अभी हमने तफसील पढ़ ली है। या बॉडी पार्ट्स का होना, जो पेयर फॉर्म में है वो मुअन्नस है। जगहों का नाम होना, यहाँ पे लिखा है वाइन, विंड्स, फायर के नाम, मतलब असल में अरब, क्योंकि अरबी पढ़ रहे हैं और अरब का दौरा ये था कि वहां पर हवाएं तूफानी बहुत हुआ करती थी, ओपन एरिया था, तो हर बहुत तरह की हवा होती थी, हर हवा को वो मुअन्नस मानते हैं, जो अभी शायद हमारे सबक में कम उसकी जरूरत पड़े, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि जिक्र करते चले मैप के अंदर।
پھر شراب کا بہت عام بات تھی وہاں پر، کیونکہ بہت گرم علاقہ تھا، تو وہ لوگ شراب سے مراد یہاں پر خمر ہے، وائن ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی مشروبات ہوتے ہیں، جتنی بھی ڈرنکس ہوتی ہیں، اس کو بھی شراب ہی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ان چیزوں کا چلن زیادہ ہے، گرمی یا ٹیمپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو جتنے بھی مشروبات ہوں گے وہ سب مؤنث ہوں گے، جتنے بھی پینے والی چیزیں ہوں گی وہ سب، ان سب کے نام اگر ہوں گے تو وہ مؤنث ہی ہوں گے۔ آگوں کے بہت سارے نام ہیں، نار، جہنم وغیرہ، تو جتنے بھی ایسے نام ہوں گے وہ بھی مؤنث مانے جائیں گے۔ شمسن، نفسن، دارن، ارزن، اس کے بارے میں یہ ہم پڑھ چکے ہیں، جتنے بھی نیچے نام آ رہے ہیں، ریحن، خمرن، نارن، شمسن، نفسن، دارن، ارزن، یہ تقریباً 16 نام ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ وہ ہم ایک دن آپ کو کہانی سنائیں گے، پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اس کہانی سننے کے بعد پھر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں رہ جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے یہ کچھ مثالیں ہیں جو آج ہم نے پڑھ لیا ہے، کور کر لیا ہے، کتنے سارے الفاظ پڑھ لیے ہیں، کہاں کہاں کتنی کتنی مرتبہ آیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، شاید آپ کو یہ کہیں نہ ملے، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ ارجن اس میں مؤنث ہے، اور اٹس اکر ان قرآن 57 ٹائمز، کاؤنٹس دے رکھے ہیں کہ کتنی بار یہ لفظ آیا ہے، اور کتنی بار جسٹ ان ون سٹنگ آپ نے یہ سیکھ لیا۔ ارجن مانے زمین، یہ 57 ٹائمز آیا ہے۔ 57 ٹائمز کا مطلب یہ کہ قرآن آپ کا حقدار بن گیا، آپ کی طرف سے حجت کرنے والا بن گیا، آپ کا سائڈ لینے والا بن گیا، کہ آپ نے 57 لفظ استعمال کر لیے، یاد کر لیے۔ قرآن کا اگر ایک لفظ بھی یاد ہے تو کہتے ہیں اگر ایک لفظ بھی دل میں ہے تو دل کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ نے ارجن پڑھا اور ارجن کے بارے میں پڑھا کہ اس کے معنی زمین کے ہیں، اور یہ اس میں مؤنث ہے، اور یہ 57 بار 57 times occurs in قرآن، تو پھر ہے 58 ٹائمز نارن، نار مانے آگ، 59 ٹائمز نفسن، سول، سیلف یا جان کو کہتے ہیں۔ اب سماؤن، آسمان، یہ کتنی بار؟ 60 بار۔ دنیا، یہ تو اردو کا ہی لفظ ہے، 62 ٹائمز آیا شمسن، سورج۔ پھر دارن، گھر۔ اخرا، جہیمن، سب کے میننگ آگے لکھے ہوئے ہیں۔ اخرا اندر یا دوسرا، دوسری، اخرا مینس دوسری، کیونکہ اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، یاد رکھیے گا، یا چھوٹی یا لکھی ہے، اس کا مطلب ہے الف مقصورہ۔ اخرا مانی دوسری۔ جہیمن، بلیزنگ فائر یا آگ، جو بھڑکتی ہوئی آگ۔ ذکر، یاد دہانی۔ ریحن، ہوا، انسا مؤنث کو کہتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں۔ عین، آنکھ۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ 1479 ٹائمز یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھ لی، مطلب اتنے سارے الفاظ ہم نے سیکھ لیے، اور ایک کال کے مطابق ہم نے جو نیچے کاؤنٹنگ دے رکھی ہے، اتنے سارے الفاظ سیکھ لیے۔ اتنے سارے الفاظ اگر آج ہم نے سیکھے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیکھے ہیں جو ہم نے جملوں کی صورت میں، تو یاد رکھیے کہ قرآن اب ہمارا فیور کرنے والا بن گیا۔ قرآن کے ہم پر 5 حق ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ ہم دیکھ کر اس کو اچھے سے پڑھیں، حقوق اور رعایت کے ساتھ۔ دوسرا یہ اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں، اور الحمدللہ ہم اس سفر میں نکل چکے ہیں اور بہت اچھا پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اور آخرت میں جو ذرا سا امتحان۔ یہ ایک میم ذرا سا یہ سلائیڈ نیچے کر دیجئے، تھوڑا سا چھوٹ رہا تھا، بس ہم جی، اسکرین شاٹ لے لیں، پھر آپ سیم اسکرول سیم کر دیجیے گا۔ سیم سلائیڈ ہے، دیکھ لیجئے، ہم بتا رہے ہیں آپ پہلے ایسے لے لیجئے اسکرین شاٹ، ٹھیک ہے؟ ویسے یہ ویڈیو میں بھی سیو ہے، آپ بعد میں بھی جا کے لے سکتے ہیں اسکرین شاٹ، جی ٹھیک ہے؟ بس یہاں پر ابھی اسی کی بہت ساری مثالیں ہم لائے ہیں جگہ جگہ سے، بہت تلاش کر کے بنا کر۔ تو یہ کچھ اور مثالیں ہیں، جیسے کبرا، عظما، یہ نام آپ نے سنا ہوگا، عظما لوگ نام رکھتے ہیں، تو کوئی بتا سکتا ہے عظما اگر کسی کا نام ہے تو یہ مؤنث ہے، تو مؤنث ہے تو کیوں ہے، اس میں کیا علامت پائی جا رہی ہے؟ جی آپ میں سے کوئی بتائیے پلیز۔ میم اس میں الف مقصورہ ہے۔ ماشاء اللہ، الف مقصورہ ہے۔